अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हमारा मौज़ू है मेहमान नवाज़ी। तो मेहमान नवाज़ी ये मतलब ऐसी चीज़ है जिसकी हमारे दीन में, शरीयत में इसकी बहुत ज़्यादा अफ़ादियत है। अब क्योंकि अंदाज़ा नहीं होता, मेहमान तो हर घर में ही आ रहे होते हैं। कई ख़वातीन बड़ी एहसन तरीके से इस फरीज़े को अंजाम देती हैं और कई बहुत ज़्यादा घबराती हैं। नॉर्मली आजकल की बच्चियां ज़रा घबराती हैं। तो बहरहाल हम शरीयत की रूह से देखेंगे कि अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हमें मेहमान नवाज़ी के बारे में कैसे बताया, कैसे हम अमल करेंगे तो इसका अजर व सवाब ज़्यादा होगा। तो मोहब्बतें कायम रखने के लिए, उल्फतें ज़िंदा रखने के लिए जो शरीयत के अहकामात हैं उनको समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अगर ये ना हो तो नफ्सा नफसी का मामला होगा। हर बंदा अपने पेट पर हाथ फेर रहा होता है और दूसरे का इसको कोई लिहाज नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह का बंदा बेहिस ना बने, बल्कि दूसरों के साथ मोहब्बत प्यार का रिश्ता बनाए, इसको निभाए। तो बाज़ मौक़ों पर मोहब्बतों का इजहार करना भी इबादत है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी से मोहब्बत हो तो इसको बताओ, है ना, जिक्र करना चाहिए। इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। अबू दाऊद ने इसको सुनन अबू दाऊद की ये हदीस पाक है। तो इजहार करने से अगले को भी अंदाज़ा होता है। तो इस चीज़ में यानी कि लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल और सही वक्त पर अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल कि दूसरे का दिल खुश हो जाए, ये सीखना होता है और फिर सीखने के बाद कहना भी होता है। ठीक है, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। इसी तरह यानी हदीस का मतलब क्या है कि मोहब्बत का इजहार करो। इसी तरह ये मतलूब है कि जब कोई मेहमान आए तो मेज़बान मोहब्बत का इजहार करे, दिल की खुशी का इजहार करे। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत कोई पुरतकल्लफ खाना होगा तो ही मोहब्बत का इजहार होगा, है ना। देखें, अब शादी ब्याह में वन डिश का रवाज है ना, कई जगह पे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन अगर एक ही खाना या चले दावत पर घरों में भी एक वन डिश का एहतमाम किया जाए तो जब ये चीज़ शुरू हुई थी तो लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या बात हुई। हालांकि अगर हदीस पाक क्या है कि एक वक्त में आप एक कि कोई सा भी जो हलाल जानवर है उसको खाएं तो इंसान के जिस्म में बीमारियां नहीं होती, है ना। हम दावत करते हैं तो हम क्या करते हैं जी, मछली भी होनी चाहिए, चिकन भी होना चाहिए, मटन भी होना चाहिए, बीफ का भी होना चाहिए, 4 वैरायटीज़ खा जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है वन डिश आप देख। अच्छा, फिर आप देखें मेहमान नवाजी के बारे में कुरान पाक में ज़िक्र है। बहुत सारी अहादीस अहादीस मुबारक भी इसी की तरफ रहनुमाई करती हैं। अच्छा, गो हम में से हर बंदा अपने हिसाब से मेहमान नवाजी करता है, ये बात भी तय है। लेकिन जब अहादीस को सुनेंगे, बुजुर्गान दीन के वाक़यात को सुनेंगे, जो दीन को पढ़ते हैं और फिर अमल करते हैं, तो दिल में इसका जज्बा बढ़ता है, दिल में मोहब्बत बढ़ेगी। मेहमान नवाजी इंसान को इबादत नज़र आने शुरू हो जाती है ना। आजकल ये आम रूटीन पर ये बनी हुई है कि जी मेरे घर खाना खा लें, मैं उसके घर खाना खा लिया तो बस ये गेट टुगेदर हो गई। अच्छा, गेट टुगेदर तो हो गई क्योंकि मिलना जुलना तो ख़त्म होता जा रहा है। ख़ास तौर से ये बीमारी की वजह से जो कोरोना आया उसमें तो सब अपने अपने घरों में महदूद होके रह गए ना। तो ये जो मिल बैठते हैं ना, इसकी बरकतें भी बहुत हैं।
بہت زیادہ ہے۔ تو اگر تو یہ رسمی چیز اگر اس کو بنایا، اور اگر اس مہمان کے ساتھ رسمی سے کھانا بنا لیا اور کھا لیا، چلیں وہ بھی برکت تو آئے گی آئے گی، لیکن اللہ کی خاطر اگر یہ سب کچھ کریں گے، آنے والے کو مہمان سمجھیں گے اللہ کا، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے اس کو بھیجا، جس کا رزق اللہ نے عطا کیا، پھر یہ عبادت بنے گی۔ یہ جو نقطہ ہے نا عبادت والا، اس کو آج ہم سمجھیں گے، اور اسی لیے اس موضوع کو آج کیا کہ اس سے ہماری دین کے حساب سے ہماری رہنمائی ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یعنی جو اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے، اس کے الفاظ ہیں، مفہوم اس طرح ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، اور اس کا جائزہ ایک دن رات ہے۔ اچھا، جائزہ کہتے ہیں خاص اور پرتکلف کھانے کو، یعنی جب بھی کوئی مہمان آئے اور ٹھہرے تو ایک دن اور ایک رات اس کے لیے پرتکلف کھانا ہونا چاہیے، جو بھی گھر میں موجود ہے، گھر والوں کی مالی حیثیت کے حساب سے جو پرتکلف سمجھا جائے، وہ یہ دین نے کہا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَالضَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، یعنی مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ اچھا، 3 دن مہمان نوازی، 3 دن کے بعد اگر مہمان رہے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اس کی جو خاطر تواضع کی جائے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ جو عام کھانا گھر والے کھاتے ہیں وہی اس کو کھلائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مہمان آئے تو سب میزبان کے لیے مصیبت بن جائے، ہے نا۔ اس چیز کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہماری زندگیاں جو ہے نا بناوٹی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، مطلب دکھاوے والے کام زیادہ ہیں، اطمینان قلب والے کام کم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مہمان ایسا بھی نہیں کرے کہ میزبان کے لیے درد سر بن جائے، اور توقع بھی نہ رکھے کہ ہر دن میں مرغ چنے مسلم یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ شریعت نے دیکھے یہ چیزیں کھول کھول کر بتائی ہیں کہ آسانی کا معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک رات اور ایک دن مہمان بنائیں، اس کے بعد پھر جو ہے مہمان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے زیادہ دیر رہنا ہے، اس کے بھی جو ایٹیکیٹس ہیں، آداب ہیں، وہ اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی شان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کان اول من ضیف ضیف ابراہیم، اس دنیا میں سب سے پہلے جنہوں نے مہمان نوازی کو شروع کیا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اس لیے کہا گیا کہ ان میں 3 خاص صفتیں تھیں۔ ایک صفت یہ تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، جتنی بھی بھوک لگی وہ پہلے کسی نہ کسی کو ڈھونڈتے تھے، جب کوئی مل جاتا اس کو ساتھ کھانے میں شریک کرتے تھے۔ اور آج ہم یا آپ کہہ لیں ہمارے بچوں میں یہی ہے کہ اکیلا بیٹھ کے کھا لو۔ ایک تو بچوں کو کمرے بھی علیحدہ علیحدہ دے دیے، وہ اپنی اپنی پسند کا وہ آرڈر آ رہا ہوتا ہے، ایک ہی گھر کے آگے وہ جو فوڈ ڈلیوری والے ہوتے ہیں، ایک موٹر بائک آیا دوسرا آیا۔ کیوں ہو گیا یہ اتنا الگ الگ؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ کیا اس سے بچوں کے پیٹ بھرتے ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے باہر سے کھانے سے بھوک بڑھتی ہے۔ پہلے گھروں میں پکتا تھا، بچے بیٹھتے تھے اکٹھے کھاتے تھے، اور وہ ماں پلیٹ میں ایک پلیٹ میں کہتی تھی بچوں کو کھاؤ، کیوں؟ کہ محبت بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے وہ ٹیبل لگانا بھی سیکھ لیا، ایک میں روٹی رکھی ایک میں سالن رکھا، اپنا اپنا کھایا، کوئی ہمارے سے شیئر کرنا چاہے وہ بھی نہیں اچھا لگتا۔ تو جو چیز انسان کے اندر الارم بجا رہی ہوتی ہے نا، اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ تفکر، اور اس کے اوپر پھر اس کا سلوشن ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو ایک پھر واقعہ منقول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندے کو لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بوڑھا تھا،
70 سال کی عمر تھی جب اس کو کھانے پہ بٹھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، کیونکہ یہ ان کی عادت تھی کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتے تھے۔ اچھا، بسم اللہ پڑھے، دعا پڑھی، اس آدمی نے نہیں پڑھی بسم اللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیت کر لی کہ اب اس کو میں نے نہیں لانا، کہ یہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا۔ مہمان چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابراہیم آپ نے مہمان کو بلایا تھا اور اس کے جاتے ہی یہ نیت کر لی کہ اب اس کو نہیں بلانا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اس نے کھانا کھاتے وقت آپ کا نام ہی نہیں پڑا، تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں آئندہ اس کو بلاؤں۔ فرمایا کہ ابراہیم، اگر وہ میرا نام نہیں لیتا تو بھی تو میں اس کو 70 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کی شان ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو جب ہمیں دیکھیں، جو چیز ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بن مانگے رزق دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے، دو چیزوں کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا۔ کون سی؟ ایک اللہ کی اپنی محبت اور ہدایت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مانگے گا اس کو ملیں گی، ورنہ تو آپ دیکھیں ایک عام طرز کے مسلمان تو ہم ہیں، نماز روزہ ہمارے گھروں میں ہے، لیکن شریعت کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا محنت لگتی ہے نا، کوئی دو چار باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ تو باتیں سننے میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار نے، مشرکین نے اور منافقین باتیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اب جو آپ میں سے ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہی ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کو بھی باتیں سننی پڑتی ہیں، یہ بھی نبی کی سنت ہے جو زندگی میں پوری ہوتی ہے پھر۔ تو یہ خالی نہیں ہے معاملہ کہ ایسے ہی بس خالم خالی، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان قائم ہے اس راستے پر جو نبی کا راستہ ہے۔ تو پہلی صفت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے۔ دوسرا یہ کہ کثرت سے آتے جاتے لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اس پر بھی ہم نے بہت بات کی ہے کہ یہ والی سنت بھی اب ہمارے بچوں میں کم ہوتی جا رہی ہے نا، سلام کرنا چاہیے بڑوں کو۔ اور تیسرا یہ کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے اس وقت وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو ان کی شان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے لیے تو یہی بہت ہے کہ فجر کی نماز پڑھی جائے، بہت تو نہیں ہے، فرض ہے نا، کہ ان چیزوں کو قائم کیا جائے، تبھی آگے ہم اپنے بچوں کو ایک شریعت پر عمل کرنے والا بنا کے ہم خود اس دنیا سے جائیں گے نا۔ اصل میں تو یہ کامیابی ہے انسان کی۔ اور اگر دنیا کی تعلیمات دیتے رہے، دین اور شریعت کی سمجھ اور آگاہی نہیں دی، تو بس پھر بہت خسارہ ہے۔ پھر اور یہ مہمان کی خدمت کو شایانہ شان سمجھنا چاہیے۔ کتاب میں ایسے لکھا ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خدمت جتنا ہو سکے خود کرے، اس کو اپنے شایانہ شان سمجھے، شان کے خلاف نہ سمجھے کہ مہمان آگے مجھے چائے بنا کے دینی ہے، میں نے کھانا بنا کے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مزاج بنتا جا رہا ہے نا، کہ میری خدمت کرو، مجھے نہ کسی کی کرنی پڑے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے دین کو سمجھنا ہے۔ اب اس میں اگر نوکر چاکر گھر میں جو مددگار ہیں ان سے مدد لے لیے تو مہمان کو یہ محسوس کرانا چاہیے کہ ہم خود آپ کی خدمت سے خوش ہیں، تبھی دل خوش ہوگا نا۔ اسی لیے تو پھر اجر و ثواب کیا ہے کہ جب دوسرے کا دل خوش کیا جائے، اور طریقہ یہاں پہ بتا دیا۔ اور پھر یہاں پہ دلیل بھی دی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ ہود میں آیا کہ جب ان کے پاس دو فرشتے مہمان آئے تو اس کے بارے میں ہے کہ ان جاء بعجل حنیذ، یعنی جاء کا لفظ بتا رہا ہے کہ بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت وہ خود لے کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے خود مہمان نوازی میں دل کی خوشی کے ساتھ مہمانوں کا اکرام کرنا ہے۔ پھر جب نجاشی کا وفد آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کھڑے ہو کر کھانا پیش کیا، خدمت کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ ہم خدمت کے لیے کافی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ نجاشی نے ہمارے اصحاب کا اکرام کیا تھا، اس کے بدلے میں ان کے اصحاب کا اکرام کر رہا ہوں، ہے نا۔ اخلاق، یہ تو مکارم اخلاق میں آ گیا نا، کہ اچھے اخلاق سے بھی انسان کا دل راضی ہوتا ہے، اور جب دل راضی ہیں تو رب راضی ہے، سچی بات ہے۔ اور کھانے پر اکٹھا ہونے کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے تھے کھانے پر لوگوں کو اکٹھا کرنا بھی اچھے اخلاق کی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الطعامی الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ کھانا پسند ہے جس کھانے پر زیادہ ہاتھ اکٹھے ہوں۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جب دعوت ہی کرنی ہے تو استطاعت کے مطابق جتنے دوستوں احباب کو بلا سکتے ہیں بلائیں، تاکہ سب مل کر کھانا کھائیں۔ زیادہ افراد جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ دوسرا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے برتن ہوں تاکہ سب اس برتن میں سے مل کر کھائیں، اور یہ برکت کا سبب ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کا ایک پیالہ بنوایا تھا جو مسجد نبوی کے باہر پڑا رہتا تھا، یعنی کہ پورا اونٹ، اتنا بڑا تھا وہ لکڑی کا پیالہ کہ پورا اونٹ پکا کر سارے کے سارا گوشت کا سالن بنا کر اس پیالے میں ایک مرتبہ ڈال دیا جاتا، اور صحابہ کرام اس پیالے کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ چنانچہ وہ تھوڑا سا اونچا تھا، اس لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے صحابہ کرام وہاں سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی دعوت ہوا کرتی تھی۔ بڑے برتنوں میں کھانا رکھنے میں حکمت ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ عربوں میں ابھی بھی آپ دیکھیں وہاں پہ بڑے بڑے تھال ہیں۔ آپ ایون آپ میں سے جو لوگ پشاور گئے ہوں گے ان کے اندر بھی یہ روایت آج بھی قائم ہے، اخوانیوں میں بھی، عربوں میں بھی، کہ بڑے بڑے تھالوں کے اندر اکٹھا کھانا ڈالتے ہیں اور اس کے ارد گرد 7-8 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں، ہے نا۔ یہ سنت آج بھی موجود ہے۔ تو الحمدللہ ایسے بھی کر سکتے۔ پھر سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی تشتری ہیں نا، یہ منع ہے، ایسی حرام تو نہیں ہے، لیکن ان کا اہتمام نہ کریں۔ ہم اتنا ہی کرتے ہیں، اتنی چٹنیاں اور وہ اچار ڈال کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رکھ لیتے ہیں، خریدتے بھی ہیں اور وہ رکھتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ بھی چیز ہے کہ قابل غور بات ہے کہ سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّ زَکَاةَ الرَّجُلِ فِی دَارِهِ أَنْ يَجْعَلَ فِیہا بَیْتًا لِضَیْفَتِهِ، یعنی آدمی کے بنائے ہوئے گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس میں مہمان خانہ بھی بنائے۔ یعنی اگر گھر کا نقشہ بنایا ہے تو اس میں، جس کو ہم آج کے دور میں آپ کہہ لیں ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں، ہے نا۔ ڈرائنگ روم ایک تو یہ کہ ایسی جگہ جہاں مہمان کو بٹھائیں، اور اب کیونکہ گھٹنوں کی بھی پرابلم ہے تو اب تو علماء کرام بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈائننگ ٹیبل ہے تو آپ اس پہ بیٹھ کے کھائیں، لیکن گھر والے اہل خانہ یا آپ کے مزاج کے مطابق دین کی سمجھ رکھنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے جب اکٹھے ہوں تو پھر دسترخوان بھی لگانا چاہیے تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے، ہے نا۔ تو یہ بچوں کو آگے نسلوں میں سکھائیں گے تو یہ سنتیں قائم رہیں گی۔ تو اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے کہ دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ پھر یہ کہ اگر ڈائننگ ٹیبل بھی ہے تو یہ اصل میں نارملی یہ وہ کمرہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ بناوٹی ہم لوگوں نے بنا لیا، اس کے اندر ایسی بناوٹ سجاوٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن پیچھے اگر وہی مہمان ہمارے کچن یا غسل خانے میں جائیں تو وہاں بھی گندگی ہوتی ہے۔ تو دکھاوے والی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پھر اس میں آزمائش رکھتے ہیں۔ تو کوشش کیا کرنی ہے کہ وہاں ڈرائنگ روم کو ایسا ہو کہ کوئی کونا نماز کے لیے بھی ہو، ظہر عصر کا وقت آ گیا مہمان نماز پڑھیں، اگر یا دیکھ کے ہی ان کو ترغیب آ جائے کہ ہاں یہاں نماز پڑھنی ہے، اور ایسا بس پریکٹیکل سا رکھیں کہ جہاں پہ بیٹھنا اٹھنا آسان، ورنہ بعض جگہ ایسی سجاوٹ بھی ہو جاتی ہے کہ اس کمرے میں خوف وحشت بھی آتا ہے، کیونکہ وہ کمرہ زیادہ کھلتا ہی نہیں، نہ کوئی وہاں نماز پڑھتا ہے۔ تو ان کمروں میں زیادہ
نماز اور تلاوت ہونی چاہیے، مہمان کا اکرام کرنے کے لیے ایسی سجاوٹ نہ کریں کہ کارپٹ گندا ہو گیا یا کسی ڈیکوریشن پیس کو ہاتھ لگایا ٹوٹ گیا اور پھر افسوس کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب کیا کہ ایسا کمرہ اس نیت سے بنائیں کہ یہاں مہمان کا اکرام کریں گے۔ اور پہلی حدیث، کوئی بھی آپ حدیث کی کتاب کو دیکھیں، کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے؟ اس نیت سے ڈرائنگ روم کو جب گھر بنا تھا نئی نیت کی، اب جب آپ نے سن لیا ہے اب نیت کر لیں کہ اس سنت پہ مہمان نوازی کے لیے ہم ڈرائنگ روم کو استعمال کریں گے، یا اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ تو بس نیتوں کا اجر کتنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ایمان ایمان باللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور ہے۔ پوچھا گیا حج مبرور کیا؟ فرمایا کھانا کھلانا اور خوش کلامی کرنا، اچھی گفتگو۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد نے اس کو روایت کیا، لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا پرہیزگار لوگ ہی کھائیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر دعوت کرنی ہے تو نیک لوگوں کی دعوت کرو۔ بعض لوگ فسق و فجور، گناہ کرنے والے دنیا دار دوستوں کی دعوت کرتے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ کھانا وہ تمہارا کھائیں گے اور اس سے ان کے جسم میں جو طاقت آئے گی وہ اس طاقت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے۔ اس لیے دیکھو کہ تم کن کو کھانے پر بلا رہے ہو۔ اگر بلانا ہے تو ان کو بلاؤ جو اللہ کا دیا ہوا کھائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کھانے سے جو طاقت دے، اس سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے بنے۔ اچھا، اب ذہن میں آتا ہے کہ پھر وہاں تک تو تبلیغ ہی نہیں جائے گی جو دنیا دار لوگ ہیں، تو پھر نیت کریں کہ یا اللہ ان کو آج ہم نے ڈنر پہ اس لیے بلایا ہے کہ پھر وہاں پہ کوئی اچھی بات کریں، حدیث بیان کریں، نماز کا وقت آ گیا اگر عشاء کا تو کہیں جی آئیں جماعت کرتے ہیں، پھر ایسا اہتمام کریں کہ دین وہاں تک بھی پہنچے، ٹھیک ہے؟ ایسے ڈنر کرنا منع تو نہیں ہے، لیکن نیت کیا ہے کہ آپ نے ان کو دین کی دعوت اس طرح سے دینی، پھر کھلانا پلانا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ عبادت بن جائے گی۔ پھر مہمان کی پسند کا کھانا بنانا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ اگر یہ پوچھ لیا جائے نا کہ ہاں جی یہ لوگ ہیں اب یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ایسا گوشت سالن یا سبزی یا کوئی بھی چیز نہیں کھاتے، تو جو وہ کھاتے ہیں اگر وہ پتہ ہے اس طرح کی دعوت کرنی چاہیے، اس میں مہمانوں کی پسند کا کھانا بنایا جائے گا، وہ خوش ہوں گے، ہے نا؟ تو یہ عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ ہم تو اپنی اس میں دیکھتے ہیں نا، لیکن یہ غور و فکر یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اس چیز کا سارا زور ہم نے اپنی اولادوں پہ ڈال دیا، یہ بچہ یہ کھاتا ہے وہ نہیں کھاتا، تیسرا بچہ یہ کھاتا ہے چوتھا وہ کھاتا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ایک ہانڈی پکتی تھی، آج سے 40 سال پہلے آپ کہہ لیں، ایک کھانا بنتا تھا اور وہ 2 ٹائم وہی کھایا جاتا تھا، دوپہر کو بھی وہ رات کو بھی وہ، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہ جو بچوں کے نخرے اٹھائیں گے اور بالکل غلام بن جائیں گے تو بس وہ کیا، بچوں کی صحتیں بھی نہیں ہیں، اتنا تو ہم کھلاتے ہیں ان کو، تو انسان سوچتا ہے نا کہ پھر یہ ان کو تو ہمت والا صحت مند ہونا چاہیے، کیوں کاہلی اور سستی اتنی زیادہ بچوں میں، اپنی پسند کا بھی کھا رہے ہیں؟ تو بہرحال یہاں پہ تو مہمان کی بات آ رہی ہے نا، اس چیز کا یہ سنت ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ مہمان کو کیا پسند ہے کھانے میں، اور سنت کی ہی نیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نیت کریں گے تو اجر و ثواب ہے، ورنہ تو ہم آپ دیکھیں ایک دعوت تو 10 ہانڈیاں تو بن جاتی ہیں۔ علماء نے میزبانی کے بھی آداب لکھے ہیں کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ میزبان کسی کو بلاتے ہوئے 7 نیتوں کو اکٹھا کر لے۔ حدیث پاک ہے انما امرئ ما نویٰ، یہ اس لیے کہ جتنی نیتیں جمع ہوں گی اتنا انسان کا اجر بڑھ جائے گا۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ ہمارے اکابر کپڑے بدلتے ہوئے 40 نیتوں کو جمع کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم عام لوگوں میں، علماء کرام میں کتنا فرق ہے۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم نیت نہیں کرتے، بس کپڑے پہنے اتارے دھوئے رکھ دیے، لیکن جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
عمل کے درجات ان کو بہت زیادہ ملتے ہیں۔ نفلی کاموں میں کئی نیتوں کو ایک وقت میں جمع کیا جائے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے یہاں اب میزبانی میں بھی 7 نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نیت کرنا، کہ جو مہمان نوازی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، سنت پر عمل کی نیت کرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی فرمائی تھی، تو یہ سنت پر عمل ہو گیا۔ مہمان تو آ رہے ہیں تو میزبان نیت کر لے۔ مومن کی عزت افزائی کی نیت کرنا، کہ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، اور مومن کا دل خوش کرنے کی نیت کرنا۔ یہ کرتے ہیں ہم؟ کیا خیال ہے؟ دل خوش کرنے کی نیت ہے نا، کرنی چاہیے۔ اور جو بھی اچھی چیز سننے کو ملتی ہے، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں، دل میں نیت کر لیں اور اللہ سے کہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ جب تک شریعت کو پڑھا نہیں تھا تو لا علم تھے نا۔ جیسے جیسے دین کی سمجھ لیتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی فکر آتی ہے ذہن میں، تو توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ پھر نمبر 5 یہ کہ اپنے بھائی کے دل سے غم اور پریشانی کو دور کرنے کی نیت کرنا، چونکہ جب وہ آئیں گے ان کو اپنا بنائیں گے، کھانا پینا ہوگا، ٹینشن ختم ہوتی ہے، غم دور ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ آزما کے دیکھ لیں، کوئی بہن بھائی پریشان ہے نا، اس کو اپنے پاس بلائیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ بہت زیادہ لیوش کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ اکٹھے کھانا کھانے۔ اور جب یہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے، آج سے 1500 سال پہلے، تو کیا ہم نے ذکر سنا ایک تھال میں اکٹھے بیٹھ کے سب کھانا کھا رہے ہیں؟ وہاں سے آپ آج کے دور کو اگر آپ لیتے ہیں، جو بھی ایک اگر آپ ہانڈی بنائیں، اچھا آپ نے نیت کی کہ آج یہ بھائی یا بہن پریشان تھی، چلو اکٹھے کھانا کھا لیں، کچھ بھی نہ کہیں، ان کی ٹینشن والے موضوع کو نہ بھی چھیڑیں، تو آپ دیکھیں وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور اتنے دل سے دعائیں نکلتی ہے، خود بھی پرسکون ہوتا ہے انسان کہ ہاں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ کسی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سبب بنایا۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ ایسے میں نے اپنے آپ کو جج کیا کہ مجھے زیادہ لے کر خوشی ہوتی ہے کہ دے کے خوشی ہوتی ہے۔ اچھا اس کے اوپر میں نے اپنے آپ کو ٹرائل دیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیتے ہوئے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ہم اس کو تھوڑا سا ریٹرن بھی کریں نا، اس نے ہمارے لیے چاہت کی تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ تو مجھے پھر احساس ہوا کہ مجھے دے کے زیادہ خوشی ہوتی ہے بنسبت لینے کے۔ تو اسی چیز کا ذکر میں خواتین کو بھی کہتی ہوں کہ اپنے مزاج کو ضرور دیکھیں کہ لیتے ہوئے خوشی ہے یا دیتے ہوئے خوشی ہے، یا پھر ایسے ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی چیز کے بارے میں خود جج ضرور کرنا آنا چاہیے۔ اور اگر کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہر ایک میں ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے، انسان اس کو دور کر کے شریعت کے مطابق اللہ سے توفیق مانگے۔ نمبر 6 کیا ہے؟ یہ نیت کرنا کہ مومن بھائی سے ملاقات ہو جائے گی، یہ مستقل عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 7 یہ کہ یہ نیت کرنا کہ اس کام کے کرنے سے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی۔ تو یہ 7 نیتیں کریں تو تو کھانا کھانے پر ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے کہ میزبان مہمان کے سامنے کھانا رکھ دے اور کھانے کے لیے ترغیب ضرور دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہدی کہنے سے اونٹ بھاگتا ہے، آواز نکالنے سے گھوڑا بھاگتا ہے، اسی طرح مہمان کو 2 لفظ بولنے سے مہمان بے تکلف ہوگا، ورنہ جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کی طبیعت میں ذرا خوف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کھانا رکھا ہے، آپ مہمان سے کہیں جی آپ لیں ڈالیں، یہ پلیٹ پکڑا دی یا ایسے کر کے کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بے تکلفی آئے گی۔ لیکن اگر بعض خواتین ایسے بھی ہوتی ہیں، کھانا رکھا ہوا انہوں نے کہا جی کھائیں، بس کیا کھائیں، کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو یہ عورت کے مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے نا۔ تو تھوڑا سا دعوت کے انداز میں، بے تکلفی کے انداز میں بات ضرور کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی پرابلم ہے، جیسے کوئی خواتین ہیں ان کو ڈائبٹیز ہے، اب اصرار نہیں کریں کہ یہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں یہ بھی پی لیں زبردستی۔
اگر مریض خاتون یا مرد نے کہہ دیا کہ جی مجھے شوگر ہے، یہ نہ دیں تو نہ دیں، اللہ کی بندیوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں کچھ کہہ رہا، کوآپریٹ کرنا ہے اس کے ساتھ، نہ دیں اس کو کہ اس کی شوگر اور وہ بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر احتیاط کریں۔ اور تھوڑا سا اپنے کھانوں میں پانی ضرور رکھیں۔ جیسے ہمارے تو کیا رواج ہے کہ کوئی گھر آتا ہے اس کو کولڈ ڈرنک دیتے ہیں نا، کولڈ ڈرنک کے ساتھ پانی ضرور رکھیں، اس کا دل کرے گا وہ کولڈ ڈرنک والا گلاس اٹھا لے ورنہ وہ پانی کا اٹھا لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں سہولت والی ہیں جو مہمان نوازی کے اندر آتی ہیں، جس کو سیکھنا ہے۔ اور پانی کا اہتمام دیکھیں، آپ دیکھیں ٹرکی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بہت زیادہ وہ پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے یا کسی اس میں بھی وہ پانی پیتے ہیں تو مینٹلی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی آزما کے گھروں میں دیکھیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں اگر میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے، پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ سردیوں میں ہم لوگ کم پیتے ہیں اور پھر اس کا سائیڈ افیکٹ کیا، اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح مہمان کو آرام دہ جگہ پر بٹھانا، تکیہ دینا اس کے لیے اتنا زیادہ ہے کہ مہمان جب آئے تو میزبان کو چاہیے اس کا اکرام کرے، دروازے پر اس کا استقبال کرے، اس کو بٹھائے، اس کو بتائے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، یہاں بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیا کہ سلمان اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا جو اپنے بھائی کے کرام کے لیے تکیہ دے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ اصل میں کیا چیز ہے؟ دل کی نیت ہے نا، دل، اللہ کو صاف دل چاہیے۔ اور ہمارے مزاج میں خود غرضی اور روحانی بیماریاں، دل کی سختی موجود ہے۔ اس پہ انسان نے خود محنت کرنی ہے، خود اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ جو محنت کے اندر ہی انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو کتنے مجاہدے کروائے، کتنی آزمائشیں دیں، لیکن ہر آزمائش، ہر مشکل کے بعد انسان کا دل، دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ اس میں اللہ نے حکمت رکھی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اتنی مشکلیں پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن جب صبر کرتا ہے نا انسان ہر چیز پر تو اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا ہے، اور مضبوط اعصاب والے لوگ ہی پھر دنیا میں کچھ کر جاتے ہیں، ورنہ تو ساری زندگی رونا دھونا ہی رہنا ہے، پھر یہی تکلیف رہے گی، ہائے ایک مہمان نے آنا تھا دو آ گئے، یا ابھی تو ایک آیا تھا دوسرا آ گیا، ہے نا؟ تو یہ سیکھنا ہے۔ ہمارے نانیوں دادیوں نے سادہ زندگی گزاری، لیکن واقعی میں انہوں نے مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھا۔ یہ آج ہم نے اپنے اوپر خول چڑھائے ہوئے ہیں اور آرٹیفیشل زندگیاں گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر جگہ دینے کے بارے میں بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں ایک صحابی آئے، اپنی چادر اتار کے کندھے سے اس کے لیے جگہ صاف کی، اس کو اس چادر پہ بٹھایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کا اکرام کرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ پھر میزبانی کے اور آداب میں نمبر 3 پہ آتا ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے سامنے اپنے نوکر یا خادم کو نہ ڈانٹے، ٹھیک ہے؟ ڈر جاتے ہیں لوگ کہ لو جی اب اگلی باری ہماری آنے والی ہے۔ اچھا، اس کا بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ بعض لوگوں کو یہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے ہوتے ہیں کہ گھر میں مہمان آئے، کچن میں سے برتنوں کی آواز نہ آئے۔ شروع میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ کیا مطلب۔ اس کا مطلب ہے جو مہمان ہے نا بیٹھا ہوا گھر میں، اس کو پتہ ہے کہ بد مزاج عورت ہے کچن میں کام کر رہی، اس کے اندر چڑچڑا پن ہے جو آوازار ہے، تو اپنے غصے کا اظہار بول کر نہیں، برتنوں کے شور سے کر رہی ہے۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ پھر یہ ظاہر ہے جو چیز سمجھ آ رہی ہے اور پریکٹیکلی دیکھیں ہمارا دین کہہ رہا ہے نا
اور وہ جو بڑوں نے وہ دین کو سمجھا یا جہاں سے سنا اس پر عمل کیا تو پرسکون زندگیاں تھیں نا، سادی زندگیاں تھیں، سکون والی تھی۔ اور اگر آج یہ ہمارے رویے ہوں گے، ماتھے پہ بل ہوں گے، مہمان آ گئے ہیں، یا آپ اس کو بچوں کو ڈانٹ کر یا نوکر کو ڈانٹ کر اس کا اظہار کر رہے ہیں، پھر اجر و ثواب والی بات نہیں ہے۔ ہم تو اچھے اخلاق میں دیکھ رہے ہیں کہ مہمان نوازی کو ہم کیسے اپنے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ کھانے سے جب فراغت ہو گئی ہے تو مہمان کو زیادہ دیر مت روکیں، کیونکہ ظاہر ہے گھر والے نے بنایا پکایا، اب آپ بیٹھے ہیں، اگر ٹائم کم ہے تو اپنی نشست کو لمبا نہ کریں۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں سورہ حساب میں ہے، احزاب میں ہے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو، اپنے گھروں کو جاؤ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، کہیں کسی ڈنر پہ گئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں جی جی کھانا کھا لیا، اب گپ شپ کا ٹائم ہے۔ تو گپ شپ میں کیا ہوتا ہے، پولیٹکس، غیبتیں، تو الفاظ کا ضیاع، وقت کا ضیاع۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ سہولت دو جنہوں نے کھانا بنایا، بس اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اب۔ اور جب اس آیت سے گزریں گے تو ظاہر ہے اس کی تشریح میں جب پڑھیں گے تو انسان کو آگاہی ہوتی ہے کہ ہاں دیکھو اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا ہے، کہہ دیا کہ وقت کو ضائع مت کرو۔ تو بعض دفعہ بات وہی آ گئی کہ مہمان بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی انسلٹنگ بات ہے کہ جلدی سے کھانا کھلا کے اور ان کو کہو کہ اب تم جاؤ۔ جانے کی بات نہیں ہے، مہمان نوازی، میزبانی سیکھیں گے ان گھروں کی عورتیں پرسکون ہوں گی، وہ پکائیں گی بھی، چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہوگی، دل بھی خوش ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایفرٹ ہے نا رب کو راضی کرنے کے لیے، آسان جنت ہے۔ تو اگر یہ ہماری بہو بیٹیاں نہیں سمجھیں گی تو بس پھر کسی کے گھر میں ہے تو خود نہیں ان گھروں میں جاتی جہاں پہ مجھے پتہ چلے نا عورت کو ذرا مشکل پریشانی ہو رہی ہے پکانے میں، میں نہیں جاتی ہوں ادھر۔ اور کئی ایسی ہیں ماشاء اللہ ہمت والی، ان کو میں کہہ دیتی ہوں کہ میں ناشتے پہ آ رہی ہوں، دوپہر کو اکٹھے یہ میں نے بنایا، تم نے کیا بنایا، اکٹھے کھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت کو سمجھنا۔ پھر دیکھیں ہاتھ دھلانا مہمان کے پہلے اور بعد میں، یہ سنت عمل ہے، یہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔ آج سے پہلے جو 40 سال 50 سال پہلے کے گھر بنے نا، ان کے ڈرائنگ روم میں دیکھیں سنک آج بھی نظر آئے گا آپ کو، سنک ہوتا ہے لگایا ہوا جہاں پہ آپ نے نل کا کھلا ہاتھ دھو لیے، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد۔ گو کہ کووڈ نے آ کے اس کو دوبارہ یاد دہانی کرائی ہے، ہاتھ دھو لو، دھو لو۔ وہ بھی سمجھا رہا ہے، وہ چھوٹا سا جراثیم بھی بتا رہا ہے کہ اے اللہ کی مخلوق صاف ستھرے رہو، ٹھیک ہے۔ اب تو اگر نیت نہیں کرنے آ رہی، اس کی وجہ سے یہ آپ کو سائنٹیفکلی اپنی صفائی کی وجہ سے یہ یاد رہتا ہے ہاتھ دھونے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب نیت کریں گے تو کتنا اجر و ثواب۔ تو گھروں میں یہ اہتمام کریں، ایسا غسل خانہ جگہ ہونی چاہیے یا سنک لگوائیں جہاں پہ ہاتھ آتے جاتے دھوئے جائیں۔ جیسے جیسے پتہ چلتا جاتا ہے تو اس پہ عمل کرنا کا شوق ہونا چاہیے۔ پھر سنت یہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے گھر کے دروازے تک چھوڑے، یہ سنت عمل ہے۔ اور بہت گھروں میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتہ نیت دل میں ہوتی ہے یا نہیں کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن گھر دروازے تک ضرور چھوڑتے ہیں، خدا حافظ کرتے ہیں، اللہ حافظ کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں انہوں نے شغل میں کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے دروازے تک آئیں کہ کہیں واپس تو نہیں آ رہے مہمان، تو بالکل ہی فارغ کر کے آئیں ہم گیٹ تک، اس لیے چھوڑنے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی نا باتوں میں، لیکن جب آپ خدا حافظ کریں گے، اللہ حافظ مہمان کو دروازے تک، تو یہ سنت پر عمل ہے۔ پھر جس طرح میزبانی کے آداب ہیں، اسی طرح مہمان کے بھی آداب ہیں کہ جو بندہ مہمان بنے وہ کیا کرے۔ اگر کوئی بندہ کسی کا ہاں مہمان بن کے جائے تو ملاقات کے بعد فوراً بتا دے کہ ابھی مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میزبان تو کیا ہوگا، وہ تو جلدی میں ہوتا ہے نا کہ ہاں اب ان کو ہم شربت دیں، کچھ چائے دیں، یا تو بہتر ہوتا ہے کہ اس چیز کا اظہار کر دیا جائے۔ اچھا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، باہر آپ میں سے جو خواتین باہر کے ملکوں میں گئی ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے فرینکلی وہ لوگ اس چیز کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ نہیں کھانا،
میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میری میڈیسن کا ٹائم ہے، مجھے ابھی کچھ نہیں چاہیے، آپ بیٹھیں۔ ہم لحاظ میں بد لحاظ ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو بھی ضرور سوچیں، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دعوت پہ جاتے ہوئے اور بھی لوگ ساتھ جانے والے ہیں تو ان کی تعداد پہلے سے بتا دینا بھی آداب میں سے ہے۔ یہ نہ ہو کہ 4 بندوں کا کھانا بنا ہوا 10 لوگ چلے گئے۔ ہمیشہ دیکھیں، یہ یورپ نے تو اسلام کی جو چیزیں جو شریعت ہمیں بتا رہی ہے وہ انہوں نے سیکھی ہیں، وہ ٹائم لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی 2 لوگ آ رہے ہیں یا 4، ٹھیک ہے، تاکہ میزبان کو بھی تو مہمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہے سرپرائز دینے کا چکر میں انسان کہتا ہے کہ لو جی 2 گئے تو 4، اگلا حیران ہی ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ 6 لوگ آ گئے، تو مہمان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ خوش ہوں گے، ہو سکتا ہے اس وقت ان کے پاس اتنا انتظام نہ ہو کہ وہ آپ کو چائے یا کھانا اس طرح سے دیں۔ تو ایٹیکیٹس میں یہی ہے کہ آپ بتائیں جی ٹائم اتنا، کیونکہ آپ دیکھیں آنے والے وقت میں پیسے سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے نا وہ وقت ہے، اور ٹائم ہی ہو جانا زیادہ قیمتی، پیسے سے بھی زیادہ قیمتی۔ پہلے وقت ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، خواتین بھی بناتی تھیں، اور اب کیا آنے جانے میں ٹریفک کے وجہ سے کتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کسی کے گھر جائیں، بندہ کہتا ہے رہنے دو، واٹس ایپ پہ ہیلو ہائی کر لو، تو کھانا پینا ختم، ہے نا۔ اس چیز کو ضرور سوچیں، اور میزبان کو سہولت دینا، اس چیز کو ضرور سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ مہمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کی جس چیز کو استعمال کرے، استعمال کے بعد جیسے تھی اس کو ویسے رکھے، گھر کی چیزوں کو الجھن کا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کسی کے گھر گئے، ان کا شیمپو لوشن اٹھایا استعمال کر لیا، پوچھنے کی تکلیف ہی نہیں ہوتی، ہے نا۔ پوچھنا چاہیے کہ جی واش روم میں جب آپ سٹے کر رہے ہیں 2-3 دن کے لیے تو اپنا لوشن شیمپو ساتھ لے کے جائیں، اپنی چیزیں استعمال کریں، چھوٹے پیک میں مل جاتی ہیں چیزیں۔ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بے تکلفی ہے، ٹھیک ہے ہم استعمال کریں گے، ان کو برا نہیں لگے گا تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز گھر والوں کی استعمال کی بھی ہے تو پھر آپ اس کو وہاں پہ واپس رکھیں، گھر کی ترتیب کو خراب نہیں کرنا۔ بخاص طور سے اگر گھر کے اندر کوئی لیٹرز پڑے ہوئے ہیں، کوئی کاغذات پڑے ہوئے ہیں، کئی اور لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ خط میں سے بھی کھول کھول کے، گو کہ اب یہ چیزیں تو کم ہو گئی ہیں نا، تو اس کو آپ موبائل سے کر لیں۔ کسی کا موبائل کھول کے دیکھنا کہ اس کے اندر کتنی تصویریں ہیں، کیا میسیجز ہیں، کتنے کانٹیکٹس ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی منع کیا۔ پھر مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے پاس جو نوکر ہے، جو خادم ہے، اس پہ خود حکم نہ چلائے، کہہ دیں آپ جو میزبان ہے اس کے تھرو وہ کرے گا نا۔ اسی طرح سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نندیں بھابھی کے گھر جاتی ہیں، حکم چلاتی ہیں، ان کی الماریاں کھولتی ہیں، فریج کھولتی ہیں، اس کو اجارہ داری سمجھتی ہیں، غلط ہے، وہ بھابھی کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس گھر کی مالکن ہے، وہی اس سے ہی پوچھ کے ہر چیز کو استعمال کرنا ہے۔ یہ جو زبردستی والی دھونس والی بات ہے نا، اس میں انسان گنہگار ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری مرضی، میرے بھائی کا گھر ہے میں جو مرضی کروں، نہیں، بری بات ہے۔ اسی لیے دیکھیں جب دین کی سمجھ آتی ہے انسان کے مزاج میں ٹھہراؤ بھی آتا ہے۔ اتباع سنت کی نیت سے دعوت کو جلدی قبول کر لینا۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 86، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی دعوت جلدی قبول فرماتے تھے۔ ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ دعوت کو قبول کرے۔ اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا۔ اچھا یہ بھی میں نے دیکھا کہ رواج بنتا جا رہا ہے، گھر میں اگر 6 یا 10 لوگ ہیں اور دعوت پہ بلایا ہے تو ظاہر ہے سب کو شمار کر کے بلایا ہے نا۔ اب لوگ گھر والے کیا کہتے ہیں کہ جی ہماری مرضی، ہم آئیں یا نہ آئیں، ہم سب کو دعوت دی جائے۔ اچھا دعوت دے دی تو اب اس میں سے 2 جائیں یا 4 جائیں، بری بات ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ جب میں نے پہلی دفعہ حدیث پاک پڑھی مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ ہم لوگ اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے 2 چلے جائیں نا، ساروں کو جانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب بلا ہی سب کو رہے ہیں تو پھر سب جائیں، اور اگر کہے مسٹر اینڈ مسز
یا 2 لوگ آئیں تو پھر برا نہیں منائیں، پھر 2 لوگ جائیں۔ اس چیز کو سمجھے، ہمارے نبی نے اس چیز کی تعلیم دی ہے، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور بغیر کسی جینون ریزن کے دعوت سے انکار کرنا بری بات ہے۔ دعوت کو دیکھیں، ہمارے نبی جلدی قبول کرتے تھے اور پھر پہنچتے تھے، اور یہی بات ہے، یہ بھی ایک بنیادی بات ہے کہ پہلے رشتے اسی لیے قائم رہتے تھے کہ سب ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ آج گھروں میں ملنا جلنا کم ہے، بلا تو رہے ہیں کہ بھئی آئیں آپ شامل ہوئیں، ملیں ایک دوسرے سے، مل کے انسان کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے تو اللہ نے قبیلے اور خاندان بنائے۔ ہم کہتے ہیں بچوں کی شادیاں کر دی ہیں، فرض پورا ہو گیا، اور جی لوگ افراد کم ہو رہے ہیں، حالانکہ خاندان بڑھ رہا ہے نا، خاندان زیادہ ہو رہا ہے۔ بچوں کے جو آپ کی بیٹی ہیں، داماد کے والدین، جو بہو ہیں بہو کے والدین، تو خاندان بڑھا ہوتا ہے، زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کی سنت کے مطابق، نبی جو ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیمات دی اس کے مطابق دیکھیں گے تو خاندانوں میں اس طرح سے برکت آئے گی، ورنہ تو دل تنگ ہو جائیں گے، پھر تو نہیں اچھا لگے گا کہ کوئی آئے۔ تو بہرحال دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، اور انکار نہیں کرنا چاہیے unless and until گھر میں کوئی بیماری ہو یا کوئی مشکل پریشانی ہو۔ تو ایک اور بات بڑی اچھی لگی آج صبح جب میں اس کتاب سے یہ تیار کر رہی تھی، تو یہ جملہ ہی پڑھ کے مجھے کافی دیر حیرت ہوئی کہ مہمان کو چاہیے کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرے، الا ماشاء اللہ۔ یہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جی اپنے جیسے اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ مروت میں آپ کہہ لیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی بھوک نہیں لگی، حالانکہ لگی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک دفعہ ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہم جا رہے ہیں پھپھو کے گھر، تو اب آپ نے نا وہاں جب تک میں اشارہ نہیں کروں گی نا آپ نے نہیں کھانا۔ وہ بچہ کہیں کھیلتا رہا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا لگا تو والدین نے کھانا شروع کیا، والدہ اشارہ بھول گئی۔ اب بچہ بیٹھا ہے کہ ماں نے اشارہ کرنا ہے کھانا کھانا ہے، ماں تو بھول گئی۔ کہتے اس دن میں نے سوچا کہ کھانے میں کبھی شرم نہیں کرنی، بھوک لگی ہے کھا لو، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ ایک ایکسپیرینس تھا زندگی کا، جو ساری زندگی کے لیے اپنے لیے بتایا کہ آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا۔ لیکن دیکھیں دین ہمارا کیا کہہ رہا ہے، جو گھر میں ہے نا پھر آپ وہ دیں بجائے تکلف کرنے کے۔ اول تو ہمارے کھانے پینے اور گھروں کے اندر اہتمام ہی اتنا ہوتا ہے، فروزن فوڈ اور کتنا کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے نا، لیکن نہیں ہے تو جو بھی ہے انڈا پیاز بنا کے گھر میں مہمان کو اس کو دیں تاکہ اس کی بھوک ختم ہو۔ بہرحال مہمان، کیونکہ مہمان جو ہوتا ہے نا وہ لحاظ والا ہوتا ہے۔ اب ایک اور چیز یہ ہے کہ پانی اور نمک، مہمان میزبان کے گھر میں نمک اور پانی کے سوا کسی چیز کا مطالبہ ایکسٹرا کا نہیں کر سکتا۔ پانی مانگ سکتا ہے، نمک مانگ سکتا ہے، اس کے سوا مہمان کسی کے گھر میں جا کے نہیں۔ مہمان کے 4 کام ہیں۔ پہلا، جہاں بیٹھے وہیں جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھے۔ دوسرا، جو ملے وہ کھایا جائے۔ تیسرا، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی روک رہا ہے، خوشی سے مزاج اور موڈ اور باڈی لینگویج کا پتہ چلتا ہے، اس کے اکارڈنگلی چلنا چاہیے۔ اور چوتھا کیا ہے، کھانے کے بعد میزبان کے لیے دعا۔ اچھا یہ چیز جو ہے نا یہ بہت برکتوں والی چیز ہے کہ آپ کہیں کھانا کھانے جائیں اور کھانے کے بعد وہاں پہ دعا ضرور کریں۔ اگر تو عربی میں آ رہی ہے تو بہت اعلیٰ، نہیں ہے تو اردو میں کہیں جی اکٹھے دعا کر لیتے ہیں۔ کوئی ایک اجتماعی دعا خاتون کرا رہی ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو خاموشی سے اپنی اپنی دعا تو کریں، اور پھر جاتے ہوئے ضرور کہیں کہ جس طرح آپ نے ہمارے لیے دسترخوان لگوایا ہے، اللہ آپ کے لیے جنت میں اس طرح سے دسترخوان لگا دے۔ کہہ سکتے ہیں نا، کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہیے کہ اہتمام کیا ہے کسی نے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اسی طرح سے جنت میں اہتمام کرے گا۔ تو یہ چیزیں جب سیکھتے ہیں نا اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ پھر حضرت جعفر بن محمد رحم اللہ کا قول ہے کہ دسترخوان پر لمبی نشست کرو، یہ تمہاری عمروں کو ایسی
گھر ایسی برکت دے گا، یعنی کہ زیادہ لوگوں کو. جیسے آپ دیکھیں ہم سحری افطاری رمضان میں کیا ہوتا ہے، لمبے لمبے دسترخوان لگاتے ہیں، ہر کسی کا دل کرتا ہے میرا بھی حصہ ڈل جائے، 6 لوگوں کو میری طرف سے بھی افطاری ہو جائے، سحری ہو جائے. یا ہم سحری افطاری کے لیے بلاتے ہیں، ہے نا، وہ کیا چیز ہے، برکت ہے نا. تو یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ 11 مہینے میں صرف ایک ہی مہینے میں اس پر عمل کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار نبوت سے پہلے بھی مہمان نوازی کرتے تھے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، جب وہی نازل ہوئی نا، صحیح بخاری نے اس کو روایت کی ہے، اور غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، محتاجوں کو کما کر دینے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے ہیں. تو مہمان کا رزق مہمان سے پہلے بھیج دیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں. اور کھانا کھلانے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک نوالا کھلائے گا 10 اس کو واپس آئیں گے، 1 روپیہ خرچ کرے گا 10 اس کے پاس واپس آئیں گے. لیکن کیونکہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، رہنے دو. حالانکہ آپ آزما کے دیکھیں، 3 دن اس پہ تجربہ کر کے دیکھیں، کھلا کر اللہ تعالیٰ واپس. مجھے تو ایسے لگتا ہے جب آپ کسی کا پیٹ بھرتے ہیں نا تو خالی وہ ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا ہوتا، ہمارا رزق نہیں بھر رہا ہوتا، بلکہ ہمارا سکون بھر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیتے ہیں کہ دل اور روح بہت پرسکون ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان غریب بندے کو دعا دینی آتی ہے، حالانکہ وہ کتاب نہیں پڑھا ہوا، لیکن جیسے اس کا پیٹ بھرتا ہے اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور وہ دعا کیا ہے، ہمیں سکون دیتی ہے. تو پھر یہاں پہ حضرت ختیجہ نے بھی کہا کہ آپ کیوں اتنا خوف زدہ ہو رہے ہیں نبوت سے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو ان سب کا خیال رکھنے والے ہیں. پھر ایک حدیث پاک ہے کہ جب دسترخوان بچھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اہل خانہ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا. تو کوشش کریں ہر مہینے ایک آدھے کو تو کھانے پہ بلائیں، ہے نا، رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا. نہ کہ یہ کہ بالکل ہی سب کچھ خود ہی کھا جاؤ، خود ہی کماؤ اور خود ہی اکیلے بیٹھ کے کھا جاؤ. یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. یہ بلکہ آپ اور دینوں میں بھی دیکھیں، کرسچینٹی میں دیکھیں، آپ ہندوازم میں دیکھیں، آپ سکھوں کو دیکھیں، ہر جگہ لنگر کھلتا ہے. اور جمع غفیر ایک مخلوق ہے اللہ کی جو کھا جاتی ہے. کرسچینٹی میں چیریٹی بہت زیادہ ہے. تو یہاں تو ہم دین اسلام کے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کتنی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں. یہ ہم اپنی بہو بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے نا تو کچن میں جانا اور کسی کو کھلانا مشکل نہیں ہے. حالانکہ اگر افراد گھر کے زیادہ ہیں اور مہمان نوازی زیادہ ہے تو بے شک آپ اپنے ہیلپر رکھیں ساتھ، ہے نا، تاکہ صرف بہوؤں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہی کے اوپر شامت آ جائے کہ صرف انہوں نے پکا پکا کے کھلانا ہے. نہیں، اکرام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا، ان کے ماشاءاللہ 4 بیٹے تھے. تو جن بیٹے کے پاس وہ رہتے تھے، باقی بھائی جب ملنے آتے تھے اس بھائی کو تو وہ کہتے تھے جی آپ رہیں رات کو، صبح جانا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ پہلے گھر میں جو خاتون ہے، جو بہو ہے، اس سے پوچھو کیا وہ صبح ناشتہ دے سکتی ہے، اس کو سہولت ہے تو رکو. دل میں محبت کے باوجود وہ بیٹوں کو اپنے پاس نہیں روکتے تھے. کیسے عمل کرتے تھے نا دین کو، کہ ایک عورت کو چکی میں نہیں پیسنا. تو آپ ہیلپر رکھ کے دیں. بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پہ اکرام ہوتا ہے، باقاعدہ دیگیں پکتی ہیں، لیکن وہ بوجھ بہوؤں پہ نہیں ڈالتے. گھر میں ہیلپر اور اتنے ایسے بندے ہوتے ہیں اس اوکیزن کے لیے مینج کیا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، پھر لمبا ہی ہو جائے گا یہ. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی تھے اور وہ گھر میں دوسرے صحابی کے پاس مہمان رہے. تو جو میزبان تھا ان کے پاس نہیں تھا کچھ کھانے کو، اور انہوں نے چراغ بجھا دیا تھا اور مہمان کو کھانا کھلایا تھا. بچے بھی جو تھے وہ سو گئے تھے. تو سورہ حشر کی آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک قرآن پاک میں پڑھا جائے گا.
تو اس واقعے کی یاد تازہ کی جائے گی۔ ایسے بھی میزبان ہے، اللہ نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنایا۔ جب آپ اس کے ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں نا، تشریح، اس کے اندر پھر یہ بتایا ہوا ہے، یا شان نزول میں بتایا ہوا ہے۔ تو دیکھیں کیسے اللہ کو ادا پسند آ گئی نا۔ تو اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے۔ ہمت والا جسم جو ہے نا وہی دنیا میں کچھ کر جاتا ہے، ورنہ کائلی اور سستی والے جسم کچھ بھی نہیں کرتے، وہ دوسروں کے لیے بھی وبال جان بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس اخلاق پر، مہمان نوازی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مہمان کے آنے پر اس طرح خوش ہوں جیسے عید کے رات آنے والی جو ہوتی ہے اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ جی عید کا دن ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں اس کا اچھی جزا دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس شخص کو جنت میں مہمان نوازی فرمائے گا جو واقعی میں شریعت پر عمل کرتا ہے، سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور لوگوں کے اندر کوشش کرتا ہے کہ ویسے ہی عمل کیا جائے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔